बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 21 जून 2020 और दिन है इतवार। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। मेन हेडलाइंस की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आज की सारी खबरें बहुत अहम हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। नाजरीन, मेन हेडलाइंस। हिफाजती तदाबीर के साथ मामूलात ज़िंदगी बहाल। दूसरी मेन हेडलाइन है पाकिस्तानियों की वापसी तेज़, दमाम से एक दिन में 3 परवाज़ें। तीसरी मेन हेडलाइन है बाल कटवाने और सजने संवरने के लिए पेशगी बुकिंग जारी। नाजरीन, चौथी अहम तरीन हेडलाइन है सूरज ग्रहण तवार यानी आज को कहाँ और कैसे देखा जाए। पांचवी मेन हेडलाइन है नाजरीन जजान रीजन में बारिश गर्मी की लहर जारी। हमारी छठी और आखिरी मेन हेडलाइन है गैर कानूनी सिम्स फरोख्त करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। हिफाजती तदाबीर के साथ मामूलात ज़िंदगी बहाल। सऊदी अरब 73 दिनों से जारी मुल्क गैर लॉकडाउन के बाद इतवार से मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए जाने वाले कर्फ्यू के इतवार 21 जून की सुबह 6 बजे ख़त्म होने पर तमाम शहरों में तजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि उम्रा और ज़ियारत के अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ ताहाल बरकरार हैं, जबकि दीगर मामलात ज़िंदगी हस्बे मामूल मुकर्रर ज़वाबित के साथ जारी रहेंगे। समाजी फ़ासले, मास्क और एक जगह 50 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा की पाबंदी होगी। बैनुल-अक़वामी सफ़र के हवाले से ख़ुसूसी परवाज़ों की रवानगी मुतासिर नहीं होगी, ताहम बैरून मुल्क से आमद का सिलसिला ताहाल बंद है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि बैरून मुल्क गैर मुल्कियों की वापसी के बारे में जो फ़ैसला सादिर होगा, इस बारे में सरकारी तौर पर मुतला कर दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से तालीमी सरगर्मियों के हवाले से वाज़ेह अहकामात मौसूल नहीं हुए। इसकी वजह से स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात हैं। इसके बाद इस बारे में ऐलान मुतवक्का है। वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम तजारती पाबंदियाँ भी मरहलावार खोली गई हैं। इसके साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर भी ज़ोर दिया गया है। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में लेमोज़िन सर्विस पर आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक लेमोज़िन सर्विस इस्तेमाल करने वालों को हिदायत की गई है कि वो टैक्सी में सवार होते वक्त खुसूसी एहतियात बरतें। कर्फ्यू के ख़ात्मे और मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के बाद बार्बर शॉप्स के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इस साल हज के हवाले से वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि अभी तक फ़रीज़ा हज के बारे में मुतल्लिका इदारे हालात का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। तमाम इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद अवामुल नास के वसी तर मफाद को मुकद्दम रख के इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। कबल अज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि इतवार 21 जून से मुमलिकत के तमाम शहरों में कर्फ्यू की पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं, ताहम एहतियाती तदाबीर जिनमें मास्क का इस्तेमाल और समाजी फ़ासले के असूल पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी SOPs के हवाले से बताया गया कि घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर मास्क नहीं है तो कपड़े के रुमाल से मुंह और नाक को ढांप लें ताकि छींकने और खांसी के दौरान मुंह से निकलने वाले लाभ के ज़रात से दूसरे महफूज रहें। वज़ारत दाखिला ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पुलिस फ़ोर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए हैं। एहतियाती तदाबीर के तहत मुंह और नाक को न ढांपने वालों पर 1000 रियाल जुर्माना है, जबकि ऐसे अफराद जहां लोग जमा हों और इनका इज्तिमा 5 से ज़्यादा हो, इन पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। मुमलिकत के तमाम इलाक़ों और शहरों में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी तफ्तीशी
ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مارکیٹوں اور مختلف مقامات کا جائزہ لیتی رہیں گی۔ ناظرین چلتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی میں تیزی، دمام سے ایک دن میں 3 پروازیں۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ دمام سے ایک دن میں 3 پروازوں سے مزید 530 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ ہفتہ کی صبح جدہ اور مدینہ منورہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی 4 پروازوں کے ذریعے مزید 780 پاکستانی وطن پہنچے تھے۔ دمام سے ہفتے کی شام PIA کی 2 پروازوں سے 280 مسافر ملتان روانہ ہوئے، جبکہ ایک خصوصی پرواز 250 پاکستانیوں کو لے کر لاہور روانہ ہوئی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق لاہور جانے والی پرواز سے 3 میتیں بھی بھیجی گئیں۔ دمام ایئرپورٹ پر مسافروں کو الوداع کرنے کے لیے سفارت خانے کے حکام موجود تھے۔ توقع ہے کہ خصوصی پروازیں دونوں ملکوں کے مابین معمول کی پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے تک جاری رہیں گی۔ یاد رہے کہ 16 جون 2020 کے بعد سے خصوصی پروازوں کے ٹکٹس براہ راست PIA اور اس کے مزاج ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کی وجہ سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے بعد حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک سے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے PIA کی خصوصی پروازوں کی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ 1 مئی 2020 سے اب تک جدہ سے PIA کی 24 پروازوں کے ذریعے تقریباً 5000 سے زائد پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض اور دمام سے 27 خصوصی پروازوں کے ذریعے 4644 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہشمند ہیں، جن میں بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی طرف کہ بال کٹوانے اور سجنے سنورنے کے لیے پیشگی بکنگ کرائیے۔ سعودی وزارت بلدیات نے باربر شاپ اور بیوٹی پارلرز کے لیے SOPs مقرر کیے ہیں۔ وزارت بلدیات کی جانب سے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ان پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ SOPs کے مطابق باربر شاپس میں کام کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ اگر ممکن ہو تو صارفین کی پیشگی بکنگ کی جائے اور انہیں وقت مقرر پر سیلون میں بلایا جائے۔ اضافی گاہک سیلون کے باہر انتظار کریں تاکہ سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جا سکے۔ سیلون کے کارکن گرم پانی اور صابن سے ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھوں کو دھوئیں۔ دکان میں گاہکوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی قسم کی پروموشن یا رعایتی اسکیم شروع نہ کی جائے۔ حجامت کے لیے آلات اور ذاتی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے، جس کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ باربر فیس شیلڈ یا گاگلز یعنی چشمے استعمال کریں۔ پلاسٹک اور کپڑے کا ایپرن لگائیں۔ گردن کے گرد لگائی جانے والی ڈسپوزیبل پٹی استعمال کی جائے۔ دکان کے لیے مقررہ SOPs کے مطابق لازمی ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد دکان کو سینیٹائز کیا جائے۔ دکان کے باتھ روم میں ہینڈ واش کی کافی مقدار رکھی جائے۔ آلات کو گرم پانی اور جراثیم کش ادویات سے بار بار صاف کیا جائے۔ گاہکوں کے ساتھ اضافی افراد کے آنے پر پابندی ہوگی۔ ہر گاہک کے لیے نیا ریزر اور دیگر آلات استعمال کیے جائیں۔ کسی بھی قسم کے مساج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک گاہک کے لیے ایک کارکن مقرر ہوگا۔ گاہکوں کو اس حوالے سے ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی ذاتی شیونگ کٹ لائیں۔ سیلون میں صرف بال ترشوانے یا داڑھی بنوانے کی اجازت ہوگی۔ فیس کلیننگ یا فیشل وغیرہ قطعی طور پر نہ کیا جائے۔ بیوٹی پارلرز کے لیے مقرر کیا ضوابط یہ ہیں۔ آنے والی خواتین کی پیشگی بکنگ کی جائے اگر ممکن ہو۔ کارکن خواتین اپنے ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن سے مسلسل دھوتی رہیں۔ انتظارگاہ میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ گاہک
خاتون کو پیشگی بال دھونے کی اہمیت بیان کی جائے۔ بیوٹی پارلرز میں آنے والی خواتین سے جہاں تک ممکن ہو سماجی دوری کا اصول اپنایا جائے۔ بیوٹی پارلر میں کارکن خواتین کے لیے فنگر پرنٹ سسٹم کو عارضی طور پر معطل کیا جائے۔ ساتھ آنے والی خواتین پر پابندی ہوگی، صرف وہی خواتین آئیں گی جنہیں بیوٹی پارلر میں کام کرانا ہو۔ بیوٹی پارلر میں آنے والی خواتین کا ریکارڈ رکھا جائے، جن میں ان کا نام اور موبائل نمبر، تاکہ وقت ضرورت ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ بیوٹی پارلرز میں کام کرنے والی خواتین مسلسل ماسک پہنیں گی، جبکہ فیس شیلڈ یا مخصوص چشمے کا اہتمام کیا جانا لازمی ہے۔ دستانے اور گردن کے گرد لگائی جانے والی پٹی کا بھی استعمال کیا جائے۔ بیوٹی پارلر میں ادائیگی کے لیے اسپین مشین کا استعمال کیا جائے۔ ہر کام کی ادائیگی کے بعد لازمی طور پر کارکن خواتین ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں۔ بیوٹی پارلر میں موجود میگزین، اخبارات یا کاغذی اشتہارات ہٹا لیے جائیں۔ کارکنوں کا یومیہ بنیاد پر جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جائے۔ ایسی گاہکوں کو بیوٹی پارلر نہ آنے دیا جائے جنہیں بخار یا سانس کی کوئی بیماری لاحق ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف۔ سورج گرہن اتوار یعنی آج کہاں اور کیسے دیکھا جائے؟ سعودی عرب میں سال رواں کا پہلا سورج گرہن اتوار یعنی آج 21 جون کو صبح کے وقت ہوگا اور کئی علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ ناظرین، ابھی جس وقت یہ خبریں پڑھی جا رہی ہیں، سورج گرہن جاری ہے اور مساجد میں تلاوت اور نماز کسوف ادا کی جا رہی ہے۔ شاہ خالد اسپیشلسٹ اسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر عبدالعزیز الراجی نے بتایا کہ سورج گرہن کے دوران سورج کو دیکھنے سے کلی یا جزوی طور پر بینائی متاثر ہوتی ہے، اس لیے گرہن کے دوران چشمے یا کسی اور ذریعے سے سورج کو نہ دیکھا جائے۔ سمیک نیوز نے ماہر امراض چشم ڈاکٹر الراجی کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ اس سورج گرہن کے دوران بالائی بنفشی شعاعیں براہ راست زمین پر پڑتی ہیں، جنہیں دیکھنا ممکن نہیں، جن کی وجہ سے بینائی متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سورج کی شعاعیں جو کہ بالائی بنفشی شعاعوں کو براہ راست زمین پر منتقل کرتی ہیں، اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ان سے آنکھوں کے کرنیا جو لاکھوں رگوں کے جال کے ذریعے کسی بھی عکس کو فوری طور پر دماغ کو منتقل کرتا ہے، ان شعاعوں سے شدید طور پر متاثر ہو جاتا ہے، جس سے بینائی یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر متاثر ہوتی ہے۔ بعض اوقات بینائی پر پڑنے والے اثرات فوری ظاہر ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض کیسز میں چند ہفتے بعد اس کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر الراجی نے مزید بتایا کہ کسی بھی حالت میں خواہ سن گلاسز یا موبائل کیمرے کے لینس کے ذریعے سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے تاکہ بینائی متاثر نہ ہو۔ قبل ازیں جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے بتایا تھا کہ سورج گرہن سعودی عرب کے جنوب مشرق اور جنوب کے متعدد علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ مملکت کے علاقے الخار خیر میں خاص طور پر دیکھا جا سکے گا، جہاں 97.7% گرہن اس وقت ہوگا جب وہ نقطہ عروج کو پہنچ چکا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں جزوی طور پر سورج گرہن کی شروعات صبح 7:09 پر ہوگی اور یہ 8:16 تک نقطہ عروج پر پہنچ جائے گا۔ گرہن 2 گھنٹے 27 منٹ بعد 9:34 پر ختم ہو جائے گا۔ ریاض میں سورج گرہن 71.1% ہوگا، جو 2 گھنٹے 38 منٹ تک جاری رہے گا۔ اس کی شروعات 7:10 پر ہوگی اور 8:23 پر نقطہ عروج کو پہنچ جائے گا۔ جدہ شہر میں جزوی سورج گرہن کی شروعات صبح 7:04 پر ہوگی، جبکہ 8:11 پر نقطہ عروج کو پہنچ جائے گا اور 2 گھنٹے 26 منٹ بعد 9:30 پر ختم ہو جائے گا۔ سورج گرہن سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:32 پر ختم ہو جائے گا۔ اس کا سلسلہ 3 گھنٹے 45 منٹ تک جاری رہے گا۔
ناظرین چلتے ہیں اپنی پانچویں اہم خبر کی طرف کہ جازان ریجن میں بارش گرمی کی لہر جاری۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں بارش جبکہ بعض علاقوں میں بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ جازان ریجن میں ہفتے سے ہونے والی بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا۔ توقع ہے کہ اتوار کو بھی موسم آبر آلود رہے۔ بارش کے حوالے سے محکمہ شہری دفاع نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ افراد جو ان علاقوں کا سفر کرتے ہیں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص کر نشیبی علاقوں میں قیام نہ کریں جہاں پانی سیلابی ریلے کی شکل میں گزرتا ہے، وہاں نہ جائیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ بارش کے دوران تفریح کرنے سے گریز کریں اور وادیوں میں کیمپنگ نہ کی جائے۔ دیر اثنا مملکت میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہفتہ کو الحسا میں سب سے زیادہ گرمی پڑی۔ درجہ حرارت 43.1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وادی الدواسر میں، ریاض اور شرورہ میں درجہ حرارت 43 درجہ سینٹی گریڈ تک رہا، جبکہ دمام میں 42.9 ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں 41 اور مدینہ منورہ میں 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف کہ غیر قانونی سمز فروخت کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے غیر قانونی موبائل سمز فروخت کرنے والے ایک اور گروہ کو جو کہ 10 رکنی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کرنل شاکر التوجیری کے حوالے سے بتایا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان کا تعلق انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہے، جو غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھے۔ تحقیقاتی ٹیم نے گروہ سے 16,598 موبائل سمز، 4 فنگر پرنٹ ریڈر کے علاوہ لیپ ٹاپس اور متعدد موبائل فونز برآمد کر لیے ہیں۔ ملزمان سے ابتدائی تفتیش کی گئی ہے۔ ملزمان نے غیر قانونی موبائل سمز تیار اور فروخت کرنے کے لیے گروہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جن میں پہلا گروہ موبائل سمز کی تیاری، جس کے لیے لوگوں کے اقامے اور سعودیوں کی شناختی کارڈز اور فنگر پرنٹس حاصل کر کے ان کے ذریعے موبائل سمز ایکٹیو کراتے تھے، جبکہ دوسرا گروہ غیر قانونی سمز کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کا ذمہ دار تھا۔ ملزمان سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ واضح رہے کہ ریاض میں اس سے پہلے بھی غیر قانونی موبائل سمز کا دھندہ کرنے والے متعدد گروہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ لوگوں کے اقامہ نمبر پر سمز جاری کرا کے انہیں بلیک میں فروخت کیا کرتے تھے۔ غیر قانونی موبائل سمز بلیک میں لینے والے انہیں غیر قانونی طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔